آمد درد و عالم انتہائی قابل احترام ساتھیوں، راہ محبت کے ہم نوا با وفا صاحب حیا دوستو، مثنوی شریف کے حوالے سے ایک بات جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کر کے محبوب حقیقی غیر فانی کی طرف متوجہ کرنے کا ایک حسین، جمیل، مقبول، محبوب وسیلہ جو ہمارے درمیان قائم ہوا ہے، مثنوی شریف۔ اگر تھوڑی سی رمق اور عشق کی چمک اور درد کی لذت روح کے اندر موجود ہو تو مثنوی شریف ایک کامل مرشد کا کام کرتا ہے۔ اور لطف کی بات کہ جو لوگ صاحب نسبت ہیں، صاحب ارادت ہیں، یعنی جو رائے حق میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں جتنا وقت صرف ہوگا ہم اطاعت کے ساتھ رہیں گے، ان کے لیے مثنوی ایک تازہ دم رکھنے کے لیے بڑی جاذب اور مقبول غذا ہے۔ مثنوی شریف کی حقیقت میں عرض کروں کہ اس کی بنیاد بنے حسام الدین چلپی۔ انہوں نے گزارش کی کہ دریا بہتا جا رہا ہے، موتی یوں ہی جا رہے ہیں، اجازت ہو تو یہ موتی جمع کر لیے جائیں۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں حسام الدین، تیرے کہنے پر میں مجبور ہوا ہوں کہ تمام روحانی دولت کو لباس کا جام پہناؤں، عروف کا لباس پہناؤں اور ہر حرف کو جامع محبت بناؤں اور تمہارے ہاتھوں سے تقسیم ہو۔ تو جناب حسام الدین چلپی انہوں نے فوراً قلم کاغذ لے کر زانو شکستہ ہو کے بیٹھے کہ حضرت آج سے آغاز فرمائیں، میں لکھنے کا عہد کر چکا ہوں، آپ ارشادات فرماتے جائیں۔ بس حسام الدین کا کہنا تھا کہ جس طرح آدمی بند کھولے اور زور سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بس یہ سننا تھا کہ جناب رومی وہ جو خیال کا بند تھا وہ کھلا، انوار کی بارش لفظوں میں تحلیل ہوئی اور وہ لفظ
चलपी के नोके कलम पर सवार हुए और कागज के सीने पर तरतीब से जड़े गए, जैसे सही कारीगर सही दानश्वर मोतियों का हार बनाता है। जनाब रूमी क्या फरमाते हैं, अरे बात मेरी होती तो रुक गई होती, बात उसकी है कि जब चाहता है तो रुकती नहीं, और जब कहता है तो करवा के छोड़ता है। तो गोया ख्याल भी खुदा का, हुक्म भी खुदा का, और दिलों पर वारदात भी नवाजिश खुदा की, ये अल्फाज भी उसके, ये तरीका गुफ्तार भी उसका, और हुक्म भी उसका है। अब मेरी ज़बान खुलती है तो उसके इरशादात मंजूम होकर तुम्हारे सुपुर्द हो रहे हैं, तू कलम के ज़रिए कागज़ पर जमा करता जा, ताकि जब इसके बाद दिल जले आएंगे तो उनको मरहम की ज़रूरत पड़े। तो ये मसनवी यूं समझो कि मुहिब और महबूब के दरमियान वो राज जो मोहताजे बयान थे, वो असरार जो खुले ना थे, या आशिक और माशूक के दरमियान राब्ते के लिए जो जीना मुकर्रर हुआ था, उसको मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ ज़मानों में जैसे जैसे हालात आए वैसे वैसे नाम के साथ वही दवा तजवीज़ हुई। लेकिन रूमी फरमाते हैं मेरे ज़माने में जब उस दवा का इज़हार हुआ तो उसका नाम मसनवी रख दिया गया। हर दौर में जुदा जुदा नाम है। तो गोया ये वो सदाए बाज़गश्त है कि इधर उधर भटकती रूहों को मंजिल की बशारत देने की आवाज़ है। इश्क में हिचकोले खाने वालों को नवीद मंजिल यही मसनवी है। कम हिम्मतों को हौसले देकर वालेहाना तवानाई से मंजिल की तरफ दौड़ा के ले जाना, ये काम इसी मसनवी का है। मगर बात इतनी है कि शराब इश्क पीने वाले ज़माने के अंदर हमेशा थोड़े रहे हैं। हर ज़माने में आशिकीन का वजूद रहा है, क्योंकि अगर बहारें ना हों तो कायनात फना हो जाए, आशिक न हो तो कायनात की रौनक तबाह हो जाए। और मसला ये है कि जब तक ज़मीन पर आशिकीन इलाही मौजूद हैं, रहमतें मुतवज्जे हैं ज़मीन की तरफ। जब तक ज़मीन पर ये तालिबीन हैं, उस वक़्त तक खुदा की रहमतें, खुदा की नवाजिशें और उसकी इनायतें, और सहरी के वक्त आके प्यार से अपने बंदों को मुखातब करने की ये रस्म रब्बानी, ये इन तालिबीन हक और इन आशिकीन रब के वसीले से। जब पीने वाला ही कोई ना हो तो पिलाएगा को क्या, जब मांगने वाला ही कोई ना हो तो देगा कोई क्या। यही आशिक हैं कि इनकी तड़पती रूहें रब की रहमतों को उतरने पर मजबूर कर देती हैं। तो अब जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आश को जाम मैंने दे दिया है, इसको सीधा रखो, पढ़ते जाओ, पीते जाओ, गुजरते जाओ, और इसी इश्क के खमार और मस्ती को दूसरों तक पहुंचाते चले जाओ। और एक बात और है यार, इश्क पहुंचाना शायद ये मेरा अपना ज़ाती लफ्ज़ है जो बेवज़न सा है।
آگ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک کسی کی محتاج نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ آگ کو پہنچنے کے لیے اس کو احتیاج نہیں ہوتا، صرف وہ اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، جہاں خشک زمین ہو، خشک گھاس ہو، خشک لکڑی ہو، خشک مواد ہو، آگ اس کو تلاش کر کے پہنچ جاتی ہے، اور جہاں گیلا پن ہو وہاں سے منہ پھیر لیتی ہے، جہاں وسوسے شیطانی اور نفسانی ہیجان ہو اور اس نفسانی وسوسوں کا گیلا پن جس روح پر ہو، عشق ادھر سفر نہیں کرتا، اور جہاں تڑپ کے محبوب کے وصل کے پانی کے لیے پیاسی میں ہوتی ہیں، وہ چونکہ خشک ہونے کی وجہ سے مزید طلب کرتی ہیں، اس لیے عشق کی آگ ادھر رخ کر دیتی ہیں۔ دوسرے معنی میں دنیا کی جو آگ ہے یہ آواز پر راستہ نہیں بدلتی، دنیا کی آگ آواز پر اپنا راستہ نہیں طے کرتی، عشق روح کی طلب دیکھ کر منزل متعین کر دیتا ہے، جہاں جہاں سے آواز آتی ہے عشق وہیں رخ کر جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہاں ایک بات بڑی مزے کی سن لیں کہ ایک شخص دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ جن نے مجھ پر ظلم کیا تو ان کے درجات بلند کر دے، اے اللہ جنہوں نے مجھے ستایا انہیں دنیا کی دولت بے حساب دے، جنہوں نے میرے راستے روکے، میرے کپڑے پھاڑے، میری توہین کی، میری اہانت کی، میری تذلیل کی ہے، میری تہجین کی ہے، مجھے تہمت زدہ کیا ہے، اللہ کریم میں ان کی بہتری کے لیے آج تو سے دعا کرتا ہوں۔ ایک صوفی باصفا نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ خلاف معمول ہے، یوں ظالموں کو دعائیں دینا، میں نہیں کہتا کہ تو بد دعا دے لیکن خاموش رہنا چاہیے، دعا دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے یہ میں ساری تمہید اس کے جواب کے لیے تیار کی ہے۔ اس نے جو جواب دیا کہ میں ظالموں کو، میں ایذا رسانوں کو، تکلیف دینے والوں کو، بدخواہوں بد اندیشوں کو، میری غیبت اور میری توہین کرنے والوں کو جو میں یہ دعائیں دے رہا ہوں، آخر کیوں دے رہا ہوں؟ جانتے نہیں ہو کیوں دے رہا ہوں؟ اس کی گالیوں کا بدلہ تو نہیں دے رہا، وہ جو خوبصورت لفظ بیان کرتا ہے مجھے گالیاں دیتا ہے، اور کبھی پتھر مارتا ہے، کبھی لاٹھیاں مارتا ہے، اور کبھی کپڑے پھاڑتا ہے، کبھی راستہ روکتا ہے، اور پھر میں اس کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، اس وقت جو مجھے مزہ آتا ہے میں اس کے لیے الفاظ تلاش نہیں کر سکا، لیکن جانتے نہیں ہو کہ آخر یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ جناب رومی اس کے الفاظ کو اپنے انداز میں لے کر اس کو پالش کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے ارادے یا اس کے خیال کو ربانی رضاؤں کی پالش کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یوں سادے الفاظ آتے تو شاید نظر نہ رکتی، لیکن جب محبت کا رنگ چڑھا کے پیش کیا اور طالب کو حقیقت اور مطلوب کی بارگاہ کے قرب کے مزے کا رنگ دے کر جب بیان کیا، فرمایا ہر درد مند یہاں جب آنکھ لگے گی تو رکے گا، اٹھتا قدم جھک جائے گا اور مچلتی روح کو سکون ملے گا۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ مجھے مظلوم بنایا گیا اور ظالم ہنس رہا ہے اور میں رو رہا ہوں، مجھے رونے میں کیا لذت ملی اور اس کو ہنسنے میں کیا ملا؟ یہاں وہ بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گفت نے کوئی ازیہا دیدم، گفت نے کوئی ازیہا دیدم،
من دعا شانزی سبب بگزیدہ میں ظالموں کے لیے کیوں دعا کر رہا ہوں؟ اصل میں مجھے یہ جو نیکی ملی، طہارت ملی، عبادت ملی، رقت ملی، محبت ملی، ذوق ملا، شوق ملا، تڑپنا ملا، پھڑکنا ملا، سجدے ملے، رکوع ملے، قیام ملا، ذکر ملا، تصور ملا، یاد جانا کی دولت ملی۔ کیسے ملی؟ کہاں سے ملی؟ گفت نے کوئی ازیحہ دیدہ ہم، انہی ظالموں کی وجہ سے مجھے نیکیاں ملی ہیں۔ یہ جو میرا مرتبہ ہے ان ظالموں کی وجہ سے ہے۔ من دعا شام زین سبب گزیدہ ہم، یہ گالیاں دیتے گئے، میں صبر کرتا گیا، میں سجدے کرتا گیا، درجے بلند ہوتے گئے، میں جون جون اوپر ہوتا گیا، ان کو میں نیچے دیکھتا گیا، دعائیں کرتا گیا۔ یہ جو میں پرواز کر رہا ہوں ظالم، یہ تیری وجہ سے ہے۔ اے ظالم، تو جو فرش پر ذلیل ہو کر مجھے یوں دیکھ رہا ہے نا اوپر، اور میری پرواز دیکھ، یہ تیرے ظلم کا نتیجہ ہے۔ تو میں تجھے دعا نہ دوں؟ میں اب بھی تیرے لیے دعا نہ کروں؟ خود سو ظلم جور و چندہ ساختن کہ مرا از شر بخیر انداختن۔ کبھی ظالم میں بھی تھا، لیکن مجھ پر ایک بڑا ظالم آیا جو مجھ سے زیادہ ظالم تھا۔ اس کے ظلم کے سامنے جب میں مجبور ہوا تو پھر میں نے سوچا جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی طرف جاؤ جس سے بڑا کوئی نہیں، اس کی طرف جاؤ جس کی قدرت میں کمی نہیں، اس کی طرف جاؤ جس کی مرضی پر کسی کی مرضی غالب نہیں، اس کی طرف جاؤ کہ منہ سے فریاد نکلے اور وہ کہہ دے کہ میں آ گیا ہوں تیرے لیے۔ خود سو ظلم و جور و چندہ ساختن کہ مرا از شر بخیر انداختن۔ فتنے فساد، جبر و عناد، قصور و شرور، ظلم و تعدی و زیادتی، لعن تان تہمت، جتنے شر کے تمام اسباب اس کے پاس تھے وہ استعمال کرتا گیا، میں خیر کی طرف بڑھتا گیا۔ کہ مرا از شر بخیر انداختن، وہ شر کرتا گیا، میں خیر کی طرف بڑھتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اور اس کا شر نیچے رہ گئے، میں نیکی کی قوت سے اوپر چلا گیا۔ جب میں اپنی پرواز دیکھتا ہوں، نور کی برسات دیکھتا ہوں، دل کی طمانینت دیکھتا ہوں، روح کی راحت دیکھتا ہوں، دماغ کی طمانینت دیکھتا ہوں، جسم کی سہولت دیکھتا ہوں اور روح کی عظمت دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں ظالم تو جیتا رہے تاکہ اور پر بھی تو ظلم کرے، تو ظلم کی لعنت لیتا جا اور ہم صبر کی رحمت لیتے جائیں۔ کیا کیا کمال، اللہ غنی۔ آگے فرماتے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، میں نتیجہ آگے جا کے عرض کروں گا، فی الحال میرے ساتھ کشتی تیزی کے ساتھ روان ہوا، جب کسی کنارے کھڑی ہوئی تو بتاؤں گا ہم کتنے موتی چن کر آگے نکلے ہیں۔ ہر دمے کے روب دنیا کر دمے من نزیشاں زخم و ضربت خوردمے، اس کے ظلم، اس کے جبر، اس کے ستم، اس کے قہر اور اس کی ستمرانیاں، اس کی ایذا رسانیاں،
یہ ظلم سامانیاں، یہ ستم رسانیاں، یہ ایذا رسانیاں مجھ کو پہنچتی گئیں، میں بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، اور ہر دمے کے روبہ دنیا کر دمے، کبھی اپنی پچھلی زندگی جب یاد آئی تو رخ کیا دنیا کی طرف، من ازیشہ زخم و ضربت خردہ میں، اسی وقت میری روح پر سخت قسم کا ضرب لگتی تھی کہ کہاں جا رہے ہو، پاک ہو کر پھر پلیت ہونے لگے ہو، پاک ہو کے پھر پلیت ہونے لگے ہو۔ اور یہاں میں ایک قادر الکلام بازوق شاعر کا شعر ایک عرض کرو یاد آ گیا، گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر، گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر، کم بخت پاک ہو کے پلیدوں میں مل گیا، گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر، کم بخت پاک ہو کے فقیر پلیدوں میں مل گیا۔ معلوم ہوا فقر کیا ہے؟ وہ طہارت ہے، وہ نظافت ہے، وہ لطافت ہے، وہ کرامت ہے، وہ عظمت ہے، جو قرب خدا کے مزے لوٹنے کے لیے ہر وقت اس کا منہ جان کی طرح کھلا رہتا ہے، اور وہ دنیا سے نفور، رب کے دیدار سے مسرور، جو دنیا سے دور، رب کے جلووں میں مسحور، یہ وہ فقیر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ظالم کا ظلم، ظالم میں ایک بات میں نے کئی بار سنائی یہ بات، لیکن چونکہ موقع کی مناسبت سے آ گئی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ ایک ظالم سے پلہ پڑ گیا، ان کا پالا پڑا ایک ظالم سے، تو وہ روز گالیاں دے، روز توہین کرے، یہ قول اچھا نہیں، یہ فعل اچھا نہیں، یہ عادت اچھی نہیں، یہ لباس اچھا نہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، اور بہت توہین آمیز الفاظ ہر روز بس تیر برساتا رہتا تھا۔ تو آپ جواب نہ دیتے تھے، تو وہ جب رحمت کی برسات شروع ہوئی، دل پر انشراح اور سینے کی تسکین کا سامان شروع ہوا، پہلے سے زیادہ مراتب بلند ہوئے، تو آپ نے کیلا، انگور، انار یہ ایک ٹوکرا بھر کر اس کے گھر بھیجا۔ جب ختم ہوتا وہ ٹوکرا تو وہ پھر مکان پہ چڑھ جاتا، یہ تو بڑا بنا ہے، تم ایسے ہو، تم یہ ہو، یہ ایک ٹوکرا بھرتے، پھر بیچتے، وہ 5 دن صبر ہوتا، 5 دن کے لیے وہ بیچتے تھے، 6 دن وہ پھر مکان پہ چڑھ جاتا۔ ایک دن وہ سارا خاندان بیٹھا کہ ہم ہر روز انہیں گالیاں دیتے تھے، وہ ٹوکرا آتا تھا، ہر 5ویں دن وہ ایک ٹوکرا بھر کے میوہ پھل بیچتے ہیں، ندامت و ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اتنے ہی ہم گئے گزرے کہ اتنی شرافت وہ کرتے اور اتنی رذالت ہم کرتے ہیں، تو ان کو اپنی رذالت پر ندامت آئی، تو سب نے بیٹھ کر توبہ کر لی کہ وہ اب ٹوکرا جب مرضی کے ساتھ بھیجیں گے تو آج کے بعد گالیاں نہیں دیں گے، فیصلہ ہو گیا۔ دن 5 گزر گئے، 6واں بھی گیا، 7واں بھی، 10واں بھی، تو وہ اٹھ کے وہ یہودی جو تھا وہ ٹہلنے لگا کہ یہ کیا ظلم ہو گیا، پھر چڑھ گیا مکان پر، تو آواز دی کہ مسلمانوں کے رہنما، آج 10واں دن گزر رہا ہے، کچھ نہیں آیا، بیچتے ہو ٹوکرا کے، وظیفہ شروع کروں اپنا، میں وہ منتر پڑھنے لگا ہوں۔ پھر تو امام اعظم نے فرمایا ادھر میرے پاس بلاؤ، بلایا، کہنے لگے آج موقع بن گیا، اصل بات یہ ہے تم گالیاں دیتے رہے، ہم ذکر میں اضافہ کرتے رہے، تم گالیاں دیتے رہے، ہم صبر پر استقامت کرتے رہے، تم گالیاں دیتے رہے، ہم رب کی بولیاں بولتے رہے، تم گالیاں دیتے رہے، ہم سنت رسول کے جلووں میں الجھتے رہے،
اس کے بدلے میں نور کی برسات ہوتی ہے ہی. تو میں نے سمجھا کہ تم گالیاں نہ دیتے، میں صبر نہ کرتا، یہ درجات بلند کیسے ہوتے؟ تو میں اس خوشی میں ٹوکرا بھیجتا تھا. اب تم نے گالیاں بند کر دی ہیں، ٹوکرا کہاں کو بھیجوں میں؟ تو اس نے کہا یہ حقیقت ہے اس کی. ہاں حقیقت. پرواہ لاؤ ہاتھ لاؤ. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا کہ جس نبی کی پیاری اداؤں کے تم قیدی ہو وہی زنجیر میرے گلے میں ڈال دو. وہی زنجیر میرے گلے میں ڈال دو. اب میں محمدی بن کر جینا چاہتا ہوں، اور مروں تو لوگ کہیں محمدی کا جنازہ اٹھا ہے. ہر دمے کے روبہ دنیا کر دمے منزی شان زخم و ضربت خرد میں چون سبب ساز صلاح من شدند پس دعا شام برمن است اے ہوش من چون سبب ساز صلاح من شدند. یہ جو مجھے ترقی ملی ہے نا، اصلاح ہوئی ہے، صلاحیت ملی، مصاحبت ملی، صاحب دلوں کے قریب چلا گیا، پاک بازوں کا ساتھی ہو گیا، فرشتوں کے ساتھ باتیں کرنے والوں کی رفاقت مل گئی. یہ احسان تو تیرا مجھ پر ہے. بتاؤ اتنا تو نے احسان کیا، مجھ پر واجب ہے کہ میں تیرے لیے دعائیں کروں. تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اے ظالم تو تیر آزما، کبھی تیری نگاہ کا تیر چلے گا کہ تو کس بدنیتی سے دیکھ رہا ہے، اور کبھی تیری زبان سے تیر نکلے گا کہ کس ظلم کا تیر پھینک رہا ہے تو. اور ہم نے بھی جگر ہاتھ میں رکھا ہوا. تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے. دیکھتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں سید الکائنات کے حضور جب جائیں گے تو فیصلہ تو وہاں ہو ہی جائے گا نا. فرماتے ہیں چون سبب ساز صلاح من شدند پس دعا شام برمن است ہے ہوش مند. دنیا کے عقل مندو، جب یہ میں فعل کرتا ہوں تو میں نادان تو نہیں، میں بے علم تو نہیں، مجھ میں جہل تو نہیں، مجھ میں نادانی تو نہیں، مجھ میں شیطانی اثرات تو نہیں. نہ اثرات شیطانی ہے، نہ نادانی ہے، نہ جہل ہے، نہ میں مجبور ہوں، نہ معذور ہوں، نہ مزدور ہوں، نہ محتاج ہوں. حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صاحب تو جب سننے والا آدمی خاموش ہو جائے اور جواب اس طرح نہ دے اور احسن الی من اسا پر عمل کرے. احسن الی من اسا، اسی کے ساتھ برائی کرو جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے. جو گالیاں دے دعا اس کو دو، جو جھوٹ بولے سچائی کا سبق اس کو دو، جو تجھے برا کہے تعریف اس کی کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ مقابلہ نہیں ہوگا. تیری عبارت اور ہوگی، اس کی عبارت اور ہوگی. جب تک دو جنس آپس میں متضاد ہو کے ٹکرائیں نہیں، اس وقت تک سلسلہ نہیں بنتا. تو اب چونکہ تیرا معاملہ ہو رہا ہے، اس کا معاملہ ہو رہا ہے، مقابلہ ختم ہو گیا تو رحمت نازل ہو جاتی ہے. حضرات بڑی خوبصورت باتیں. اب تو یہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے. ایک اور بہت خوبصورت شعر میرے سامنے، حکم، پیغام اور نصیحت اور دستور اور زندگی کا منشور جو اس مصرے کے اندر ہے وہ میں پیش خدمت کرتا ہوں. ذرا توجہ تو فرمائے. ہس حیوان کے نامش اسفرست کوب زخم چوب زفتو لم ترست. حضرات یہ ایک پرندہ نہیں، ایک حیوان ہے. اس کو عربی میں کنفذ کہتے ہیں، اور اردو ہندی میں اور فارسی میں اسفر کہتے ہیں.
عربی میں کنفس کہتے ہیں، اور اپنی اپنی زبان میں اس کو کوئی سی کہتے ہیں، کوئی سے کہتے ہیں، کوئی سے کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جی آپ سمجھیں حضرات؟ آپ سمجھ کے سر لائیں گے نا تو دور دور تک سننے والے وہ بھی سر لائیں گے کہ واقعی ہم بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں بولیں گے تو وہ سمجھیں گے، جو قریب بیٹھے ہیں وہ نہیں سمجھے تو ہم تو دور والے ہم کیا سمجھیں گے؟ اب ہم پنجابی میں پوچھو نا، سے کن کن دن وہ جانور جو کچا فصل توڑتا ہے، کھاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نقصان کرتا ہے، اور اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو چھوٹا سا کنکر پھینکو نا تو وہیں بالکل فٹ پاتھ بن جاتا ہے، اس پر بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے نہ دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے جی، کالا سیاہ، ارے کیا کہنا، سبحان اللہ جی وہ کالے سے رنگ کا، وہ چھوٹا نہیں، اس کی شکل چوہے کی طرح ہوتی ہے، یہی بڑا ظالم ہوتا ہے اصل میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بندے نا، وہ تم اور جب تم کو تکلیف ہوئے تو شکل بدلا لیتے ہیں اپنی، اور جب حالت ٹھیک ہوتے ہیں ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب پریشانی کسی کو کاٹے نا تو وہ جب واپس لاٹھی لے کھڑا ہو جائے تو وہیں گول مول ہو کے کانٹے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کر کے نا سوئی چبو کے نا زبان کی، تو پھر وہ دیکھتے ہیں اثر کیا ہوا، تو جب وہ لاٹھی لیتا ہے پھر گول مول ہو کے پہلے منہ چھپاتا ہے، پھر کان چھپاتا ہے، پھر یکساں ہو جاتا ہے، اور جب الٹا ہو تو پتہ چلتا ہے یہ گول مول کو خدا کی طرف سے کوئی عجیب کوئی شے نازل ہوئی ہے۔ اچھا ایک اور ہے، اس کو اسفر کہتے ہیں، کنفس بھی کہتے ہیں، اور سی بھی کہتے ہیں اس کو۔ اچھا یہ جب یہ بلا جب چلتی ہے نا تو اس کے تمام جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اور بالکل اس طرح کانٹے پھیلا کے، اچھا جب اس کو مارو تو اس کو جب مارو نا تو یہ چوڑی ہو جائے گی، مرے گی نہیں بڑی دیر کے بعد، اور پوری طرح کانٹے پھینکتی رہتی ہے، لیٹی ہوئی تو بھی کانٹے پھینکتی ہے، مرن والا ہوئے تو بھی اس کا منہ بند نہیں ہوتا، گالاں کٹ دے ہی رہتے۔ فرمایا ایسا بندہ اس سے ہے، یہ بندہ تھوڑا ہی ہے، نہ اس پر دم اثر کرے، نہ تعویذ اثر کرے، نہ لاٹھی اثر کرے، اور اس پر کتا چھوڑو تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے دیکھ کے اس کو، اور نہ سانپ نزدیک جاتا ہے، نہ بلی نزدیک جاتی ہے، کوئی شے نزدیک نہیں، وہ ایسا ظالم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ اس کی مثال اس جانور والی ہے کہ جس میں حیا نہیں اور ظلم کے سوا دوسری شے اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اس جانور اور اس انسان میں جو نیکی بدی میں تمیز نہ کرے اور توہین اور گالیاں دینا اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لے، فرمایا گیا تم میں اور اس سے میں کیا فرق ہے؟ آگے وہ بیان فرماتے نفس مومن اسفر آمد یقین کوب زخم چوب زفتست زفتست و سمین۔ اے مومن تیرا نفس بھی اسی سے کی طرح ہے، اس اسفر کی طرح ہے، نہ اس کو شرمائی نہ تجھے شرمائی، نہ وہ ایذا دینے میں بند ہوئی نہ تو ایذا دینے میں بند ہوا، نہ نصیحت اس پر اثر کرے نہ نصیحت اس پر اثر کرے، اس کو پتھر مارو تو وہیں چوڑی ہو جاتی ہے، دوسرا مارو تو اٹھ کے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، تجھے لگے 4 جوتے سر پر تو تھوڑی دیر چپ ہو کے راؤنڈ اباؤٹ پر جا کے پھر گاجے دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے تو بھی کو بندہ ہے، تو بھی تو اسفر ہی ہے نا، وہ بندہ بننا ہے نا تو بندگی سیکھ، بندہ بننا ہے نا
تو بندگی سیکھ زی سبب بر انبیاء رنج و شکست از ہما خلق جہاں افزوں ترست ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ آپ میں سے کتنے نیک لوگ ہیں، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، درجہ بدرجہ نیک ہیں، درجہ بدرجہ نیک ہیں۔ یہ ایک جماعت نیکوں کی، پھر دوسری جماعت وہ اس سے زیادہ نیک، پھر تیسری جماعت وہ اس سے زیادہ نیک، پھر چوتھی جماعت وہ اس سے زیادہ نیک، پھر اگلی جماعت وہ اس سے زیادہ نیک، اور جہاں جا کے نیکیاں ختم ہوتی ہیں وہ انبیاء ہیں کہ ان سے آگے کوئی نہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ نیک نیک نیک، اس سے وہ اچھا، اس سے وہ اچھا، اس سے وہ اچھا، اس سے وہ اچھا، اور جہاں جا کے بات ہی ختم ہو جائے اور اس کے آگے نیکی نیکی نہ رہے اور اس کے آگے تعریف کا مقام ہی نہ رہے، فرمایا وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں۔ لیکن غور تو کرو کہ کتنی تکلیف پہنچی انبیاء کو، اسی لیے تو وہاں پہنچے جس سے آگے نیکی کا کوئی درجہ نہیں، کہ ان کو گالیاں دینے والے بھی آپ لوگوں سے زیادہ تھے، آپ لوگوں سے زیادہ تھے نا، تو وہ کتنے بلندی چلے گئے، کتنے بلند گئے، کتنے بلند گئے، کتنے بلند گئے۔ ایک وقت آیا تھا کہ جبریل دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صرف لب پاک ہلائے، صرف لب پاک ہلائے، کارے الہی جوش میں ہے اور میں پیغام دینے آیا ہوں۔ آج ساری دنیا کو نظارہ دکھانے لگے، ذرا بولو تو صحیح، ذرا بولو۔ تو یہی کہا کہ یہ مجھے نہیں جانتے، اس قوم کو معاف کر دیا جائے، اس قوم کو معاف کر دیا جائے، یہ نہیں مجھے جانتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کبھی نہیں جانیں گے، فرمایا یہ جو اب میرے سامنے ہے نا، یہ نہیں جانتے، انہیں معاف کرو۔ کیوں؟ ان کی اولاد آئے گی، وہ میرے غلام ہوں گے، ان کے غلام، ان کی اولاد آئے گی وہ میرے ہوں گے، ان کے غلام، ان کی اولاد آئے گی وہ میرے دین کا جھنڈا لے کر اٹھیں گے۔ لہذا اللہ کریم جس کی اولاد اتنی ہے، اگر یہ بخشے نہیں جاتے تو کم از کم عذاب سے تو بچا لے، ان کو عذاب سے تو ان کو بچا لے۔ اتنا ہی کیا کم ہے کہ اولاد ان کی ہو، نام تیرے محبوب کا ہو، تو ان کو میں اب عذاب کے حوالے کر دوں؟ دنیا میں اب میرے ہوتے ہوئے ان کو اذیت نہ دی جائے۔ درجے کتنے بلند ہوئے، اسلام کا جھنڈا کتنا اونچا ہوا، اور خلق رسول کی خوشبو کہاں کہاں تک پھیلی۔ اس لیے فرمایا ذی سبب بر انبیاء رنج و شکست از ہما خلق جہاں افزوں ترست۔ یہ شکستہ حالی، یہ پریشان حالی، یہ اس طرح نہیں کہ ان پر مسلط ہوئی ہے، بلکہ اپنی امت کو سہارا دینے کے لیے اس حالت کو خود قبول کیا ہے، یہ خود قبول کیا ہے کہ بھوکا آدمی جب اس کو بھوک ستائے، بچے بل بلا کے روئے اور بیگم نڈال ہو کے گر جائے اور پریشانی پیچھا نہ چھوڑے، تو ایمان اسے کہہ دے کہ دل شکستہ نہ ہونا، وہ مدینہ شریف کی طرف نظر کر۔ کونین کا سلطان جو اپنے ہاتھ میں کائنات کو رکھتا ہے، اگر یہ حالت وارد ہوئی تو اپنے لیے نہیں، آج کے اس دن کے لیے، تاکہ تجھے سکون و سہارا اور صبر ملے۔ حضرات، نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ہر نبی کو اذیت پہنچی، ہر نبی کو اذیت پہنچی، مگر سب سے زیادہ میں اذیت دیا گیا ہوں۔ کیوں؟ کلمہ بھی میرا پڑھتے ہیں، توہین بھی میری کرتے ہیں۔ ارے کافر توہین کرے تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اور ظالم کلمہ پڑھ کے توہین کرنا، یہ کہاں کی عادت تو نے پیدا کی؟ اس لیے نبی پاک نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا۔ ظالم میرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور میری ہی توہین کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ذی سبب پر انبیاء رنج و شکست از ہما خلق جہاں
افزوں طرف. حضرات گرامی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے، رحم ربانی ازوں ببریدہ شد کین شیطانی بروں پیچیدہ شد کارگاہ خشم گستو کی وری کینہ داں اصل دلالو کافری. حضرات مزہ ہی آ گیا. آپ سنیں گے تو آپ کو اپنی تاریخ حیات یا اسلام کی تاریخ یا جھوٹے اور سچے کی زندگی کے نتائج آپ کے سامنے چمکتے ہوئے ستارے کی طرح سامنے آ جائیں گے. رحم ربانی ازوں ببریدہ شد کین شیطانی بروں پیچیدہ شد. ایسا آدمی یہ شیطان کا ساتھی. جس طرح پولیس والا کسی کو گرفتار کرتا ہے نا، اس طرح شیطان نے اس کو گرفتار کر رکھا ہے. شیطان نے گرفتار کر رکھا ہے. کینے شیطانی برو پیچیدہ شد. شیطان کا جو کینہ اور بغض ہے وہ اس بندے پر لپیٹا گیا ہے. اس بندے پر پیچ در پیچ آ گیا، تے در تے آ گیا. اب وہ کارگاہ خشم گشتو کی وری کینہ دانے اصل دلالو کافری. یہ جو دنیا کا یہ سارا سلسلہ ہے، اس میں جتنا یہ کینہ، بغض، تکبر، غیریات، لغویات، یہ جتنا کچھ مجسم ہو کے بندے پر سوار ہوتا ہے، اصل میں بات سنو یہ ہے کیا؟ کینہ داں اصل دلالو کافری. گمراہی کی سب سے بڑی نشانی یہی کینہ ہے، اور کافروں کے کفر کی بنیاد بھی یہی کینہ ہے. کافروں کے کفر کی بنیاد بھی یہی کینہ، اور گمراہی کی سب سے بڑی دلیل یہی کینہ. اور جس آدمی کے اندر کینہ آ گیا کہ دوسرے کے زوال کے لیے ہر وقت سوچے، وہ اصل میں کافر تو نہیں ہوتا لیکن گمراہ ضرور ہوتا ہے. اور جو گمراہ ہو وہ انسان تو ہوتا ہے لیکن رحمت سے محروم ہوتا ہے. اور صوفی کی آواز کیا ہے؟ جناب رومی کے اس قول کے مطابق ایک اور صوفی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آئین ماست سینہ چو آئینہ کفرست در طریقت ماکینہ داشتن. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کفرست در طریقت ماکینہ داشتن. ہمارے سلسلہ زندگی میں کینہ کفر سے کم نہیں ہوتا. آئین ماست ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اصول کیا ہیں؟ ہمارے دستور منشور رواج کیا ہے؟ آئین ماست کیا ہے؟ وہ آئینہ چو سینہ چو آئینہ داشتن. سینہ اس طرح رکھو جس طرح منہ دیکھنے والا شیشہ ہوتا ہے. جس کی یہ کیفیت ہو وہی مومن ہے. اور المؤمن للمؤمن مرآۃ، مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے. مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے. جس کے اندر کینہ نہیں وہ شیشہ ہے. اور دوسرا گناہگار اس شیشے کے اندر جب دیکھے تو وہ بھی بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے. صوفیاء کے پاکیزہ زندگی کے چمکدار شیشے کے اندر لوگوں کی قسمتیں بنتی ہیں. لوگ اپنی قسمت تلاش کرتے ہیں صوفی کی زندگی کے شیشے میں. حضرات اب نتیجہ کیا ہے کہ دل کینے سے پاک رکھو، اور کوئی توہین کرے تو جواب مت دو، گالیاں دے تو خفا مت دو. میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں بڑا مزیدار. میں ایک گاؤں میں تھا تو وہاں مجلسیں رات بھر ہوتی، دن بھر لگی رہتی. عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان، چھوٹے، بڑے، امیر، غریب، مجلسیں لگی رہتی. تو وہاں ایک آدمی چوک میں بیٹھ کر توہین بڑا کرتا.
یہ بڑا عجیب قسم کا آدمی ہے، جوانی میں یہ پیر بن گیا، یہ فتنہ ہے، یہ شرارت ہے، یہ نفسانی فطور کو کس رنگ میں شاید پیش کرے گا، بچو یہ کرو، توہین کے سوا اس کے منہ میں کوئی لفظ نہیں ہوتے۔ تو وہ الفاظ میرے پاس پہنچ آتے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو چائے تقسیم ہو رہی تھی، وہ بڑے بڑے پیالے گجراتی، آپ تو بھول ہی گئے ہوں گے، وہ گجرات میں بنتے وہ بڑے پیالے، کبھی دیکھے بھی نہیں؟ اچھا، وہ پیالے، وہ چائے ان میں ڈال کے تقسیم کر دیتے، یہ پھر پیاری نہیں تھی۔ تو جب چائے ختم ہوئی تو میں نے ایک ساتھی کو بلایا، میں نے کہا وہ جو صاحب تشریف رکھتے ہیں نا، انہیں ایک کپ اور چائے دو، یہ چائے کے عادی ہیں۔ انہوں نے چائے بھر دی تو فوراً اس نے کہا پیر صاحب یہاں بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے، ان میں سے کسی کو چائے نہیں ملی، تو آپ نے مجھے 2 پیالے کیوں پلوائے؟ اس کی وجہ میں نے کہا کہ ان سب سے زیادہ آپ کی محنت زیادہ ہے، اس لیے تو ان وہی کیا کرتا تھا، آپ کی محنت زیادہ ہے اس لیے اجرت بھی زیادہ چاہیے۔ پھر گھر گیا تو سب کو کہنے لگا ظالموں ظلم کیا ہم نے، توبہ کرو سارے۔ تو اس کی توبہ کا یہ ذریعہ بن گیا۔ غرض یہ ہے کہ دل میں کینہ، تکبر، بغض، غیریت دفع کرو اس مصیبت کو۔ یہ شیطانی حرکات ہیں، رحمانی برکات کیوں نہیں لیتے؟ اس کو دفع کرو تاکہ برکت ربانی نازل ہو، حرکت شیطانی نکلے، برکت ربانی اترے۔ اس میں ذکر کی کثرت کرو اور دل کو پاک صاف شفاف آئینہ بنا کے جیو۔ یہی صوفیاء کی زندگی ہے اور یہی اسلام کی خوبی ہے اور یہی خلق رسول کی خوشبو ہے۔ حضرات اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ یہ شباب، یہ شراب، یہ شباب اور یہ حسین جواب اور یہ آب و تاب قائم دائم رکھے۔ اللہ ہو 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 محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین بے حرمت سید المرسلین اپنے محبوبین اور اپنے مقربین کے وسیلہ سے ہم سب کے سینے، دل، دماغ، ظاہر باطن روشن، منور، پاک، صاف ستھرا اور مجلہ فرما۔ نبی پاک کی سنت، نبی پاک کی ادائیں اور نبی پاک کی محبت کے نور سے مالا مال فرما۔ بیماریاں، دکھ، درد، تکالیف و پریشانیاں اللہ تعالیٰ تمام دوستوں سے دور فرما۔ جہاں جہاں تک نور ٹی وی کی سکرین اس پیغام حق کو نشر کر رہی ہے اور لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، ان سب کو اس محفل میں، ان سب کو اسی محفل میں شامل کر کے، ان کو ان کے ساتھ شامل کر کے، سب کو اپنے دربار میں حاضر رکھ کر نبی پاک کے وسیلے سے مالا مال فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا